तारीख में कई हथियारों का जिक्र मिलता है, मगर कोई भी इस खंजर जितना पुरअसरार और खूनी नहीं। एक ऐसा खंजर जिसकी प्यास सदियों से बुझ ना सकी। कहते हैं ये खंजर खुद अपने शिकार का इंतखाब करता है। इसे जिसने भी पाने की कोशिश की वो अपनी जान से गया। बड़े बड़े बादशाह, ताकतवर जंगजू और चालाक सौदागर सब इसका निशाना बने। आखिर क्या राज है इस खूनी खंजर का? ये कोई मामूली हथियार है या एक जिंदा लानत? आइए आज इसके पीछे छुपी खौफनाक हकीकत से पर्दा उठाते हैं। अब हम आपके सामने एक ऐसे जलीलुल कदर सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हा का तारुफ पेश कर रहे हैं जिन्हें कई एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल था, और आपका शुमार इन सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम में होता है जिन्हें इस्लाम कबूल करने में सबकत हासिल है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद भाई थे। ये इस तरह कि इनकी वालदा उमैमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब नबी अलैहिस्सलाम की रिश्ता में फूफी लगती हैं, और आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निस्बती भाई होने का शर्फ हासिल है, क्योंकि उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिनत जहश रज़ी अल्लाह अन्हा नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मुताहरा थीं। ये वो पहले खुशनसीब शख्स हैं जिनके हाथ में पहली मर्तबा इस्लाम का परचम थमाया गया, और इन्हें ये अज़मत भी हासिल है कि सबसे पहले इन्हें अमीरुल मोमिनीन के लक़ब से पुकारा गया। ये अज़ीमुल मर्तबत सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी खुफिया अंदाज में इस्लाम की दावत पेश करने के लिए दारे अरकम में तशरीफ़ फरमा हुए थे कि हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश मुशर्रफ बे इस्लाम हो गए, लिहाजा आपको इस्लाम कबूल करने में सबकत हासिल है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की इज़ारसानियों की बिना पर अपने जान निसार सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हम को हिजरत करके मदीने मुनव्वरा चले जाने की इजाज़त मरहमत फरमाई, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह अन्हा महाजरीन की फ़हरिस्त में दूसरे नंबर पर थे, और हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा सर फ़हरिस्त थे। हिजरत करना यानी राह खुदा में अपना घर और वतन छोड़ना हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए कोई अनोखी बात ना थी। ये और इनके बाज़ करीबी रिश्तेदार इससे पहले हबशा की तरफ हिजरत कर चुके थे, लेकिन इस दफ़ा हिजरत का प्रोग्राम पहले की निस्बत वसी पैमाने पर था, इसलिए कि तमाम अहले खाना, अजीज़ व रिश्तेदार, मर्द व ज़न, बूढ़े जवान और बच्चे सभी इस हिजरत में आपके हमराही थे, क्योंकि ये पूरा घराना ही मुसलमान हो चुका था। जब ये ख़ानदान मक्का मुकरमा छोड़कर सुए मदीना रवाना हुआ तो इनके घरों में वीरानी फैल गई। ऐसे मालूम हो रहा था जैसा कि इन घरों में कभी कोई शख्स आबाद ही ना हुआ हो, और ऐसा होगा आलम था जैसा कि इन घरों में किसी ने कभी कोई रात ही बसर न की हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह अन्हा और इनके साथियों को हिजरत किए अभी ज़्यादा अरसा न गुजरा था कि सरदारान कुरैश मक्का मुकरमा में चक्कर लगाने लगे ताकि ये मालूम कर सकें कि मुसलमानों में से किन लोगों ने हिजरत का रास्ता इख्तियार किया है और कौन कौन यहाँ आबाद हैं। ये मुआयना करने वालों में अब्बू जहल और उक़बा बिन रबिया भी थे। उतबा ने बनु जहश के घरों को देखा कि तेज़ हवाएं इनमें गर्दो गुबार उड़ा रही हैं और दरवाजे खड़खड़ा रहे हैं, और ये घर वीरान पड़े अपने मकीनों को तरस रहे हैं। अबू जहल ने कहा कि ये कैसे लोग हैं कि इन्हें अपने घरों की भी कोई परवाह नहीं। अबू जहल ने तो हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह अन्हा के खूबसूरत और आलीशान घर पर कब्ज़ा जमा लिया और इसमें बाकायदा रिहाइश इख्तियार कर ली। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह अन्हा को इस बात का इल्म हुआ कि मेरे घर में अबू जहल रहाइश पजीर है, तो इन्हें बड़ा अफसोस हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में इस बात का तज़किरा किया। आपकी परेशानी को देखते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अब्दुल्ला, क्या तुम्हें ये बात पसंद नहीं कि अल्लाह ताला जन्नत में तेरे लिए एक खूबसूरत घर बना दे? अर्ज़ की, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह? आपने फरमाया, जन्नत में तेरा घर बन चुका है। ये बात सुनकर हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत खुश हुए। हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह अन्हा को यके बाद दीगरे 2 हिजरतों के बाद अभी मदीने में करार मिला ही था कि कुरैश के हाथों बेपनाह अज़ियत उठाने के बाद अंसार की मुआवनत व हमदर्दी में अभी थोड़ी सी राहत महसूस हुई थी कि इन्हें अचानक अपनी ज़िंदगी के कठिन इम्तिहान और तल्ख़ तजर्बे से गुज़रना पड़ा। इस तल्ख़ दास्तान को ज़रा गौर से सुनें।
پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 8 صحابہ کرام پر مشتمل ایک قافلہ کو فوجی مہم پر روانگی کے لیے تیار کیا تو اس میں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ نے مجاہدین کے اس قافلے کو ارشاد فرمایا، آج میں تمہارا امیر ایک ایسے شخص کو مقرر کرتا ہوں جو تم میں سب سے زیادہ بھوک پیاس کو برداشت کرنے والا ہے۔ پھر پرچم حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ تاریخ اسلام کی وہ پہلی شخصیت ہیں جنہیں سب سے پہلے اہل اسلام کے ایک فوجی دستے کا امیر مقرر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو اس سفر کے لیے ہدایات دیں اور ایک خط دے کر انہیں مہم پر روانہ کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ وہ 2 دن کا سفر طے کرنے کے بعد اس خط کو کھولیں۔ جب انہیں سفر میں 2 دن گزر گئے تو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے خط کو کھول کر پڑھا۔ اس میں یہ تحریر تھا کہ جب تم میرے اس خط کو پڑھو تو آگے چلتے چلے جانا، جب طائف اور مکہ کے درمیان ایک نخلستان آئے تو وہاں پڑاؤ ڈال لینا اور یہاں بیٹھ کر قریش پر کڑی نگاہ رکھنا، اور جو بھی صورتحال ہو ہم سے اس سے آگاہ کرتے رہنا۔ جب حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ لیا تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نخلستان میں پہنچ کر قریش پر کڑی نگاہ رکھوں اور صورتحال سے آپ کو مسلسل آگاہ کرتا رہوں۔ جو آپ میں سے شہادت کی تمنا رکھتا ہے وہ میرے ساتھ چلے، اور جسے شہادت کا شوق نہیں وہ بڑی خوشی سے واپس جا سکتا ہے، مجھے کسی پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اس فوجی دستے کے ہر فرد نے یہی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چشم ماں روشن دل ماشاد، ہم تو آپ کے ساتھ وہیں جائیں گے جہاں پر آپ کو جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سب مجاہد ایک ساتھ آگے بڑھے، یہاں تک کہ نخلستان تک پہنچ گئے اور ہر طرف راستوں میں پھیل گئے تاکہ قریش کی حرکات کا پتہ چلا سکیں۔ گشت کے دوران انہوں نے 4 افراد پر مشتمل تاجروں کا ایک قافلہ دیکھا جس میں عمرو بن حضرمی، حکم بن کیسان، عثمان بن عبداللہ اور مغیرہ شامل تھے، اور ان کے پاس قریش کا مال تجارت وافر مقدار میں تھا۔ مجاہد آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کریں، یہ حرمت کے مہینوں کا آخری دن ہے، اگر ہم نے انہیں قتل کر دیا تو یہ حرمت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کسی کا خون بہانا درست نہیں، اور پھر اس سے تمام عربوں میں بے چینی پھیل جائے گی۔ اگر ہم نے انہیں کچھ مہلت دے دی تو یہ شام تک حرم کی حدود میں داخل ہو جائیں گے اور اس طرح یہ ہم سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کافی غور و فکر کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے اور جو کچھ ان کے قبضہ میں ہے اسے قابو کر لیا جائے۔ یہ فیصلہ کرتے ہی اس تجارتی قافلے پر حملہ کر دیا، ان میں سے ایک کو قتل کر دیا، 2 کو گرفتار کر لیا اور چوتھا بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی دونوں قیدیوں اور سامان سے لدے ہوئے اونٹ ہانک کر مدینہ لے آئے۔ جب یہ قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ نے ان کی اس کارروائی کو ناپسند کیا اور ان سے کہا کہ میں نے تو تمہیں اس کارروائی کا حکم نہ دیا تھا، میں نے تو تمہیں صرف یہ حکم دیا تھا کہ قریش کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھو اور ان کی خفیہ کارروائیوں سے ہمیں مطلع کرتے رہو۔ دونوں قیدیوں کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس ٹھہرائے رکھا تاکہ ان کے متعلق کوئی مناسب فیصلہ کر سکیں، اور سامان میں سے کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیور دیکھ کر حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی حواس باختہ ہو گئے، اور انہیں اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کر کے ہلاک ہو گئے۔ اور مزید تکلیف دہ صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان سے بائیکاٹ کر دیا۔ جو بھی سامنے آتا منہ پھیر کر گزر جاتا۔ سب کی زبان پہ یہی کلمہ تھا، یہ وہ اشخاص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا۔ اس وقت تو ان کی پریشانی کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ قریش اس واقعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کے لیے اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں، اور تمام قبائل میں یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کے مہینے کو حلال قرار دے دیا ہے۔ اس میں انہوں نے ناحق خون بہایا، مال چھینا، بے گناہوں کو گرفتار کیا۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی بے پناہ غم و اندوں میں مبتلا ہو گئے، اور انہیں شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ ہم یہ اقدام کر کے بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ ایک دن یہ غم و اندھوں اور پریشانی کی تصویر بنے بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص نے انہیں مبارکباد دی اور کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اس کارنامے پر راضی ہو گیا اور اس سلسلہ میں اپنے نبی علیہ السلام پر قرآن نازل کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر وہ خوشی سے اچھل پڑے، اور اب یہ حال ہے
کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خوشی سے ان کے گلے مل رہے ہیں اور انہیں مبارکباد دے رہے ہیں اور ان کی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں جو ان کے حق میں قرآن مجید میں نازل ہوئی تھیں۔ ان کی بریت کے سلسلہ میں قرآن مجید میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت بڑا ہے، لیکن راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی برا ہے، اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے۔ جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے، مال تجارت بطور فدیہ قبضہ میں لے کر قیدیوں کو آزاد کر دیا اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ اسے تاریخی اسلام کا سب سے پہلا مارکہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہی وہ مارکہ ہے جس میں مال غنیمت حاصل کیا گیا۔ اس میں مسلمانوں کے ہاتھوں پہلا مشرک قتل ہوا اور اس میں سب سے پہلے 2 دشمن گرفتار ہوئے۔ اسلامی تاریخ میں یہ پہلا پرچم ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے تیار کر کے امیر قافلہ کے ہاتھ میں دیا، اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہیں پہلی مرتبہ امیر المومنین کا لقب سے پکارا گیا۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے میدان بدر میں بھی کارہائے نمایاں سر انجام دیے، لیکن غزوہ احد میں تو آپ نے کمال کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک ناقابل فراموش واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ احد شروع ہوئی تو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ مجھے ملے اور فرمایا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا نہیں کرو گے؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ ہمیں گوشے میں الگ ہو گئے اور میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی، پروردگار عالم، جب میں دشمن کے سامنے آؤں تو مجھے ایسے شخص سے پنجہ آزمائی کا موقع دینا جو بڑا ہی بہادر اور جنگجو ہو اور انتہائی غسیلہ ہو۔ میں اس سے لڑوں اور وہ مجھ سے لڑے، پھر مجھے اس پر غلبہ عطا کرنا یہاں تک کہ میں اسے قتل کر دوں اور اس کے سارے مال پر قبضہ کر لوں۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے میری دعا پر آمین کہی اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور خود یہ دعا مانگنے لگے، الہی مجھے ایسے شخص سے مقابلے کی توفیق عطا فرما جو انتہائی غسین، بہادر، تجربہ کار اور جنگجو ہو۔ فقط تیری رضا کے لیے میں اس سے لڑوں، پھر وہ مجھے قابو کرنے میں کامیاب ہو جائے اور میری ناک اور کان کاٹ ڈالے۔ جب میں اسی حالت میں قیامت کے دن تیرے حضور پیش ہوں تو آپ کا مجھ سے یہ سوال ہو، عبداللہ کس لیے تیری ناک اور کان کاٹے گئے؟ تو میں تیرے حضور عرض کروں، خدایا تیری رضا کی خاطر، اور آپ کی طرف سے مجھے یہ جواب ملے تو بالکل سچ کہتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی دعا میری دعا سے بہت بہتر تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا۔ میں نے سر شام دیکھا کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے اور دشمنوں نے ان کی ناک اور کان کاٹ کر ایک درخت کے ساتھ لٹکائے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی دعا قبول کر لی اور انہیں شہادت کا شرف عطا کیا، جیسا کہ ان کے ماموں سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو شہادت کا اعزاز بخشا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماموں اور بھانجے کو ایک ہی قبر میں دفن کیا اور آپ کے پاکیزہ آنسو ان کی قبر کو سیراب کر رہے تھے اور بھینی بھینی خوشبو پھیل رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کے مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ کریں: مرجم اصابہ، امتاع الاسماء، حلیات الاولیاء، حسن الصحابہ، مجموعۃ الوثائق السیاسیہ۔ تو یہ تھی خونی خنجر کی دل دہلا دینے والی کہانی، ایک ایسا ہتھیار جو طاقت نہیں صرف موت دیتا ہے۔ اس کی داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ لالچ کا انجام ہمیشہ بھیانک ہوتا ہے۔ آپ کی اس کہانی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کومنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ اگر یہ خنجر آپ کو ملتا تو آپ اس کا کیا کرتے؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ کہانیاں مزید لوگوں تک پہنچیں۔ ایسی ہی مزید پر اسرار اور سنسنی خیز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔